अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखकर, और ये जो लड़के वाले नज़र आ रहे थे मुझे कुछ इंडियन से लग रहे थे। अब इंडियन को देखकर वर्दी को अगर हमारी गुस्सा नहीं आता, वो वहशत में बेकाबू नहीं हो जाता, तो फिर वो हमारी फौज में से तो नहीं है। और इस खित्ते के लोगों की शक्लें तो आपस में मिलती है ना, तो रहन बदलते बदलते टाइम लगेगा। ये जो फौजी हैं ये बिल्कुल अलग लोग हैं। ये मुत्तहदा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे, ये ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे और ब्रिटिश माइंड सेट था इनका। तो ये काले और कुत्ते से बड़ी नफरत करते थे और आज तक करते हैं। अब अगर इंडियन फौज की बात करें तो फिर कहानी लंबी हो जाएगी। वो उन्हीं का हिस्सा थे, उनकी मजबूरियां थीं, उनकी ज़रूरतें थीं, उनके तकाज़े थे। तो जवान ने हमारे मतलब मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। ये बहादुरी का मुजाहरा, इतने लोगों में जवान अकेला खड़ा हुआ है और पहले छड़ी से काम चलाने की कोशिश की। औकात तो ये छड़ी की थी, बिला वजह में रिवाल्वर निकाला और आपने देखा रिवाल्वर निकला तो कैसे छड़िया मजमा भाग गया। पूरी हिंदुस्तान की तारीख, मुत्तहदा हिंदुस्तान की आम आदमी की यही तारीख है कि वो जलियांवाला बाग हो, वो दिल्ली का गदर हो, वो 26 नवंबर हो, या 77 का लाहौर, मुल्तान, कराची हो, जहाँ गोली आई दौड़ो भाई दौड़ो। ये कोई चाइनीज़ थोड़ी है, ये कोई फ्रांसीसी थोड़ी है, फ्रेंच थोड़ी है कि डट के खड़े हो गए कि मारो कितने मारोगे। और ये बंगाली भी नहीं है, उन्होंने 700 लोगों की जानें दी हैं भी रिसेंट हिस्ट्री में। तो मैं तो भाई इस आदमी के साथ हूँ। और फिर हमारे एक दोस्त अभी कह रहे थे कि भाई बीवी का मसला हो, महबूबा का मसला हो, तो हमारी गैरत अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि एक लड़की कहे हाय तो 2000 डॉक्टर जमा हो जाते हैं। आप कितनी भी इंटेलेक्चुअल बात करें तो थू करने भी कोई नहीं आता। तो बात यह है कि ये एक माइंड सेट है, ये एक माइंड सेट है। साला ब्लडी सिविलियन, उसकी ये औकात कि वो हमारे घर की तरफ देखेगा। हालांकि बात अब घरों तक पहुंचने ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। और देखें, कुछ तफाखुर से नहीं कह रहा, शर्मिंदगी से कह रहा हूँ कि हमसे लोग बरसों पहले से कह रहे हैं कि वो वक्त आएगा कि इन्हें गलियों में धुतकारा जाएगा, इन पर हमले होंगे। ये मान के नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं ना झूठ बोलते रहो तो वो सच बनने लगता है, समझा जाने लगता है। तो ये सारा दिन ISPR जो अरबों रुपए खरबों लगाता है ना कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है, तो आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे लड़कों ने जहाँ मौका लगा एक थप्पड़ मारना फर्ज समझा, तो उन्हें आखिर में रिवाल्वर निकालनी पड़ी। इस आदमी की उम्र देखें, इसका रुतबा देखें और इसकी हरकत देखें। जैसे पाकिस्तान में एक हाहाकार मची हुई है, वो बड़ा खौफनाक वाक़ा हो गया। बे जाहिलो, जानवरों, अहमकों, ये कोई पहली बार हुआ है? मतलब 100 वाक़या तो मैं सुना सकता हूँ अपने होश के, अपनी जर्नलिज्म के होश के। जामपुर था वो सिंध में, जो पूरा ख़ानदान गरीबों का मार दिया था ज़मीन के चक्कर में। वो डॉक्टर शाजिया खालिद का बुकटी इसी चक्कर में मारे गए बेचारे कि एक औरत की इज्जत लूट ली थी।
اور مشرف پاگل ہو گیا تھا کہ میرے افسر پہ اتنا بڑا الزام. اس نے اکبر بگٹی کو مارنا پسند کیا مگر اس افسر کے خلاف کارروائی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ افسروں کے خلاف کارروائی کریں گے ڈائریکٹ کتنوں کے خلاف کریں گے؟ تو 10 سال تک اقتدار پہ جو چمٹے رہتے ہیں. یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی تو گرفتاری آ گئی 4 دن میڈیا میں تو خیر آئے گئے نہیں، میڈیا تو خرچی کر دیا ہے. مطلب وہ ابھی میرے ایک دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک پاکستان سے ایک دوست آئے ہوئے ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو وہ باتوں میں کہہ رہے تھے کہ ایک بائی ڈیزائن جو ہے یہ کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو اور گھی والوں کو، فلانے والوں کو یہ میڈیا دیا گیا تاکہ اس کی اوقاتی ختم کر دیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے مکمل، اس کا وجود مٹا دیا جائے، جو ماشاءاللہ سے مٹ گیا. اچھا، سوشل میڈیا پوری دنیا میں کنٹروورشل ہے اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری تحریک انصاف، اس کے بارے میں میری پکی رائے ہے کہ یہ انقلاب کی آڑ میں انقلابی بن کر انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے ہے. اب دیکھیں، ایک کرنل کا واقعہ ہے، اس کو آپ فوج کے بیہیویئر کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے مائنڈ سیٹ کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی ہسٹری کے بیک گراؤنڈ میں اور اس کے جو توسیع پسندانہ رائے میں خطے سے لے کر ملکی عوام تک، اس کی روشنی میں دیکھیں. مگر آپ نے جناب عمران خان کی تصویر ساتھ میں جوڑ کے اس کے گلا پکڑتے ہوئے فوجیوں کو دکھا کے آپ نے کنٹروورشل بنا دیا. اب سارا ملک تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے، بہت بڑی اکثریت ہوگی، مان لیتے ہیں، اور وہ بھی جب ثابت ہوگی جب انتخابات ہوں گے فیئر اینڈ فری، جب پتہ چلے گا. آپ نے ان کے لیے ہمدردی پیدا کرنی شروع کر دی. بھئی ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے، اسے آئسولیٹڈ رہنے دیں اور اس کی روشنی میں بڑی پکچر کے طور پہ گفتگو ضرور کریں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ڈیموکریٹک رائٹ کے حوالے سے اور ایک کالج کے تقدس کے حوالے سے، کہ مطلب آپ کو ذہنی بیماری کی حد ہے کہ بیوی کے ساتھ. دیکھیں، ایک تو اس واقعے کی سچائی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہ کچھ لوگ میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ بریگیڈیئر ہے، کچھ کہتے ہیں یہ کرنل ہے، اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ ان کی بیگم وہاں پہ ڈین ہے سرحد یونیورسٹی میں، وہاں کوئی ایجیٹیشن ہو رہا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ کسی کو نکالا گیا ہے اور کوئی ٹرانسفر ہوا ہے، تقرری تبادلے کا چکر ہے. کچھ کہتے ہیں فیس کے لیے طلبہ جو ہے مظاہرہ کر رہے تھے، خاتون پہنچ گئی، ان کی بیگم ڈاکٹر عائرہ نام ہے شاید میرے خیال میں ان کا، وہ سمجھا رہی تھیں، لڑکوں سے منہ ماری ہوئی، کسی نے ان کو ٹچ وچ بھی کر دیا، اور انہوں نے روتے ہوئے شوہر کو فون کیا. وہ غصے سے، وہ تو سلطان رائی کی فلمیں دیکھ کے بڑے ہوئے، نوری نطف، مصطفیٰ قریشی، مظہر اور شاہ اور سدھیر اور پتہ نہیں بچپن کے سارے ہیرو یاد آ رہے ہیں. ہماری عمر کا آدمی ہے، بریگیڈیئر ہے، چھوٹا ہوگا تھوڑا سا، اب تک تو اول تو ریٹائر ہونے والا ہوگا، اور نہیں تو میجر جنرل تو بننا ہی تھا اس نے، جو آج اس نے اپنی حماقت سے ختم کر لیا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نیا طالع آزما ہو، ترقی کرتا ہوا عاصم منیر کی جگہ یہ لینے والا ہو، مگر راستہ بند ہو گیا. اب یہ تو بے شرمی نہیں اوڑھی جا سکتی نا کہ ویڈیو وائرل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو تمغہ لگایا جائے. وہ تمغوں پہ بھی یاد آیا مجھے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر شخص کا اپنا تمغہ امتیاز ہوگا اور اپنے اپنے صدارتی ایوارڈ ہوں گے. جس طرح بٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی 2-4 تمغے ہوں. اور پھر یوم آزادی کی تقریب میں ہم نے دیکھا تھا نا، سارے جنرل اور خاص کر فیلڈ مارشل اتنے تمغے لدے ہوئے تھے کہ ہلاکو و چنگیز کے دور یاد آ گئے کہ انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. بھائی نے 11 جہاز خود بیٹھ کے گرائے تھے، خود بیٹھ کر 11 جہاز گرائے تھے. اور پوری دنیا نے، ڈونلڈ ٹرمپ تو روز ذکر کرتے ہیں، وہ جہاز گرائے بھی انہوں نے اس کے ملبے پہ کھڑے ہو کے، جو ان کے ویڈیوز ہیں پوری دنیا نے دیکھی ہیں. تو اتنے تمغے تو بنتے ہیں نا. پوری انڈین فوج کو دوڑا دیا، بھگا دیا، افغانستان کی دوڑیں لگوا دی ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی بھیجا ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ ایک بات تعریف کرتے ہیں وہ ایک تمغہ گاڑ لیتا ہے. تو
دو چار تو اس بریگیڈیئر کے یا کرنل کے بھی ہوں گے نا. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے نا یہ سارے معاملے کو خراب کر دیتی ہے. عوام کی جو گفتگو جس موضوع پہ ہو رہی ہوتی ہے اور سب اتفاق رائے سے کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے, اس کے ٹرولر پیسے بنانے کے لیے, ویو اکٹھے کرنے کے لیے خان کی زندگی تو مزریبل بنائی. اب یہ میری اور آپ کی زندگی بھی مزریبل بنا رہے ہیں. بھائی اسے سیاسی رنگ نہ دیں, اس واقعے کو عوام کی نظر سے دیکھیں, سیاسی کارکن کی نظر سے, پی ٹی آئی کے ورکر ہونے کے ناطے اور ان کا ٹرولر ہونے کے بجائے ایک عام پاکستانی کے طور پہ دیکھیں اور گفتگو کریں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. کہ ایک کرنل کی دماغی حالت دیکھیں, اسے یہ بھی شرم نہیں آئی کہ تو ایک بہت ہی معزز جو کبھی ہوتا تھا مستند معتبر مقدس عہدہ تصور ہوتا تھا, پیشہ تصور ہوتا تھا, اب تو نہیں ہوتا. اب تو ماشاءاللہ سے شہداء کی اموات پر بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ان کا اظہار کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سارے معاملے کو خراب کر دیتی ہے. اگر اس بات کو ایک پریس کانفرنس کرتے تحریک انصاف کے گوہر, بیرسٹر گوہر, وہ فوج کا ہی آدمی ہے بیرسٹر صاحب, یا اور کوئی وقار اکرم شیخ اینی باڈی ایلس, کہ دیکھیں جناب یہ ایک انتہائی سنگین واقعہ ہے اور اس پر جو ریاست نے ایکشن کیا ہے درست کیا ہے, مگر اس کا انجام, اس کو کیا سزا ہوئی, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا, وہ بھی پبلک ہو اور اس کی جواب دہی میں پبلک کو شامل کیا جائے, بتایا جائے کہ اس کے رویے کو پہلے سے چیک کیوں نہیں کیا گیا تھا. کیا آرمی میں, پاکستان آرمی میں ایک افسر کا رویہ چیک نہیں ہوتا, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے کہ کل یہ محاذ پہ کس طرح بیہیو کرے گا, مورچے میں اپنے جوانوں کو کیسے دیکھے گا, یا یہ بیرک میں اور اپنے میس میں یہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتا ہے. مگر اس کا ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ورکر اس واقعے کو اس طرح نہ اچھالیں. ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں مگر اسے پوری فوج کا واقعہ بنا کے پیش کرنا غلط ہے. تو عوام خود نبٹ لیں گے. آپ لا تعلق تو ہو, آپ تو ہر واقعے کو اپنی پارٹی سے جوڑ کر اپنے خان سے ملا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو وہ جو مسلم لیگی ٹرولر ہیں, جو ان کا کیڑا ہے اور جو نواز شریف سے فائدہ لیتے رہے یا اس فوج سے فائدہ لیتے ہیں, مطلب سارے ٹرولر, آپ یو نیم اٹ, بڑے طریقے سے ہے کہ جی وہ گرفتار ہو گیا, اب اس کو سزا ہوگی, فلانا ہوگا, مگر ساتھ میں یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ اگر تم فوجیوں, مسلم لیگیوں, پیپلز پارٹی والوں تم جڑ کے نہیں رہے تو یہ تحریک انصاف تمہیں کھا جائے گی. تو اصل تو فوجیوں کا میسج جا رہا ہے نا یہ کہ دیکھو ایک واقعے کو انہوں نے کیسا بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ 25 واقعات تو میرے علم میں ہوں گے کم از کم. کچھ لوگوں نے اس واقعے پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے. مجھے نہیں پتا انہیں کس بات پر حیرت ہوئی ہے, اکیلے جانے پہ ہوئی ہے یا اس بات پہ ہوئی ہے کہ یہ اکیلا کیوں گیا, پوری بٹالین لے جا سکتا تھا, بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا, جا کے تن کے مارنا تھا, یا مجھ جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوفی کا کام کیوں کیا. تو مجھ سمیت سب کو ایک بات سمجھنی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بے وقوفی کا کام کیا اس نے, کہ جب طاقت کا خناس بھرا ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ جو بنگلہ دیش میں فوج نے کیا تھا, میں اسے دہراؤں, میں کوئی فگر نہیں بتاؤں گا کتنے مارے تھے, کتنوں کی عزتیں لوٹی تھیں, کیونکہ پھر اس پہ اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, مگر ہوا تو تھا نا. یہ تو سب موجود ہے نا کہ مجھے یہ زمین چاہیے, مجھے ان گندے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اور صاف کر دو ان سب کو, اور پھر
درجنوں ان کی اپنی لوگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ میں سے کوئی یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی، جو میں سمجھ رہا ہوں، تو بیسکلی ہمارا ڈیلوژن ہے، یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں، گمان ہیں ہمارے. تو جب یہ گمان دور ہو جائیں گے سب کے مکمل طور پہ، پھر ہوگا اصل کھیل، پھر گلی گلی تماشے لگیں گے. اور میں وہ وقت اب کوئی بہت دور نہیں دیکھ رہا. تھانوں پہ بھی حملے کرتے رہے ہیں، سڑکوں پہ بھی لوگوں کو مارا پیٹا ہے، کیونکہ انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ بلڈی سویلین، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ عام سنا ہے ہم نے. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ تو وہ جانے، مگر ہمیں اتنا پتہ ہے، ایمانداری کی بات یہ کوئی بظاہر کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج ہے 1 ملین کے پاس، سب ملا کے تو 1 ملین ابو بھی ہے نا، 5 لاکھ تو ڈائریکٹ وردی پہنتے ہیں روزانہ. اس میں اگر ایک شخص پاگل نکل آتا ہے سال 2 سال میں 4 سال میں، تو ایک آئسولیٹ واقعے کے طور پہ دیکھا جائے گا. مگر جو ان کا مجموعی اجتماعی بیہیویئر ہے، جو یہ کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور قبضے کو بڑا کرتے جا رہے ہیں، ہوس اقتدار روز بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. تو اس میں اجتماعیت کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے گا. تو ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی اب اس کو استعمال کرے گی فوج، بتائے گی دیکھیں پی ٹی آئی کس طرح سے پیش کر رہی ہے، اگر تم لوگوں نے اپنے درمیان اتحاد نہیں رکھا تو یہ کل تمہارے گھروں میں آ جائیں گے، جس طرح اس کا گریبان نوچا گیا. تو میرے خیال میں جب اگر یہ بیانیہ، یہ نیریٹو لیا جائے گا، بنایا جائے گا، تو اس افسر کے کندھے پہ جو سر رکھا ہوا اس میں ایک چھوٹا سا بھیجا بھی ہے، اسے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے، اور پوچھے گا کوئی نہ کوئی یقیناً. سب تو گوف اور ڈمپ نہیں ہو سکتے کہ حضور یہ نوبت آئی کیوں، کہ لوگ ہمارے گھروں میں کیوں گھس جائیں گے. اب جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ گھروں میں بھی گھسیں گے اور سڑکوں پہ بھی ماریں گے. تو اتفاق کی بات سنیں کہ میں کسی سے یہ بات کہہ رہا تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں ٹیلی فون پہ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کے خاندان میں ایک کرنل ہے، تو ان کی بیگم کسی دوسرے کی بیگم سے کہہ رہی تھیں کہ جب ہم کسی دعوت پہ جاتے ہیں نا، تو ان گھروں کے بچوں کو اپنے شوہر کی طرف میں جب دیکھتی ہوں، دیکھتے ہوئے تو وہ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن میں کوئی پسندیدگی نہیں ہوتی ہے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو دوسروں کے بچے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے گھروں کے بچے اپنے باپ، بھائی، بیٹے کو اب وردیوں میں دیکھتے ہوئے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بروٹس یوٹیوب کے سارے ایک جیسے ہیں نا. بھئی یہ کبھی عاصم منیر بھی کیپٹن رہا ہوگا، میجر رہا ہوگا، کرنل رہا ہوگا، لیفٹیننٹ بنا ہوگا پہلے. یہ مشرف بھی، یحییٰ خان بھی، ضیاء الحق بھی، ایوب خان بھی، وہ شریف راحیل بھی، اور یہ باجوہ بھی، کیانی بھی، ان سب کے کارنامے پاشا لاہور سے لے کے فیض تک، مطلب جس کو یو نیم اٹ. اور گل حمید سے اگر میں شروع کروں یا اس سے پہلے ٹکا خان سے کروں، تو بھئی یہ پوری ایک دھاڑ ہے. اور یہ سب ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. یہ سوال نہ بھی کریں، اگر ان کے ذہن میں ابھی بھی سوال نہیں بنتا اور یہ نہیں پوچھتے اپنے بڑوں سے، تو لوگ ان سے خود پوچھ لیں گے. اور نوبت یہ آ گئی ہے، پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں ماشاءاللہ سے امریکہ میں فوج کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ہرکاروں کو، گماشتوں کو مبارک ہو، کم از کم 200 سے زیادہ تقریبات ہوئی ہوں گی یوم آزادی کی. پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنے کی خوشی میں، پراسپیرٹی، شہد، اور جو تعلیم، ایجوکیشن کا معیار بڑھا ہے، اور جو روزگار لوگوں میں لٹ رہا ہے، بٹ رہا ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانی پاگل ہو گئے ہیں اور تنظیم میں جگہ جگہ گلی گلی سٹیج لگا کے ایک ایک دن میں 3 2 میلے، اور ہر شہر میں جو ناچے ہیں، اودھم مچایا ہے، لنگی ڈانس سے لے کر ٹنڈی ڈانس تک کہنا چاہیے.
ہر قسم کا ڈانس ہوا ہے. کسی دیکھیں اگر آپ کے ملک میں کوئی خرابی ہوتی, کوئی انتشار ہوتا, کوئی تشویش ہوتی, کوئی افراتفری ہوتی, تو کوئی ایک تو بولتا, کوئی ایک. اس اسٹیج سے جو 200 سے زیادہ اسٹیج سجے, میلے ہوئے, پریڈیں ہوئیں, تقریبات حال میں ہوئیں, کوئی ایک تو بولتا کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. مگر مجال ہے کہ بولا تو دور کی بات ہو, کسی کے ذہن میں سوال بھی آیا ہو. غلامی کی آخری حد ہے یہ. مگر ایسے میں مزہ کرکرا کر گیا وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ڈیموکریٹ عبدالسید, جو مشیگن سے سینٹ کے لیے پرائمری جیتے ہیں ڈیموکریٹ کی, کہ پاکستانی امریکن کوئی فاؤنڈیشن, کوئی ایسوسیشن ہے جو 1976 میں قائم ہوئی تھی. تو ہماری 100 سال کی تنظیم, 50 سال کی وہ فاسسٹ ہوتی ہے, اور صرف اسی لیے بنتی ہے 23 مارچ کو جھنڈا گاڑ دیا, یوم اگست 14 اگست پاکستان کا تقریب کر لی, میلہ کر لیا, روٹی شوٹی ہو گئی, اپنے پاکستان میں نمبر بنا لیے. جو 200 ایسے تو نہیں ہو گئے نا, 200 میلے پریڈیں اور تقریبات, تو وہاں ال سید کو بلا لیا. بھائی واہ 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 واہ, جو اس نے ان پاکستانیوں کا منہ کا مذاق کرکرا کیا ہے, کہ اس نے اپنے پاکستان کے حالات کو جوڑا اپنے مصر سے, مرسی کی حکومت سے, جہاں فاشزم بالکل ایسے ہی بال کھولے ناچ رہا ہے جیسے پاکستان کی کراچی کی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی اور ملتان کی سڑکوں پہ ناچ رہا ہے. اور اتنا ہی جانور ہے مرسی جتنا یہ عاصم منیر ہے. تو اس نے بہت طریقے سے عمران خان کا نام لیے بغیر کہ اظہار رائے کی آزادی بھی نہیں ہے, فریڈم آف پریس بھی نہیں ہے, اور جمہوریت کے نمائندوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. میرے ماں باپ کا ملک میں بھی یہی ہوا, اور میرے والدین بھی ہجرت کر کے اس امریکہ آئے, اور پھر امریکن جمہوریت کی انہوں نے تعریفیں کی جو بلا شبہ قابل قدر ہیں. گو کہ دباؤ ہے, یہ صحیح ہے, انہوں نے درست کا. تو بہرحال شرما حضوری وہ جو گماشتے پاکستانی حکومت کے اور ریاست کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ گلی گلی ہیں. ایسے تو نہیں ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ اکانومی بھی ختم ہو گئی, آپ کی سوشل پولیٹیکل موریلٹی بھی ختم ہو گئی, تعلیم سے لے کر زندگی کے ہر میدان میں جو ڈکلائن آیا ہے, جو کرکٹ پر انگلینڈ میں لکھا گیا ہے, جو ہاکی پر انڈیا میں لکھا گیا, وہ پڑھیں کہ آپ پر زوال کتنا خوفناک آیا ہے, اور صرف آپ کی وجہ سے آیا ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے پاکستانی جنہوں نے یہاں کی جمہوریتوں سے, آئین سے اور ہیومن رائٹ سے فائدے اٹھائے, اپنے بچے پڑھائے لکھائے, دولت کمائی, مگر اپنے پیچھے رہنے والوں کو بے حسی کی حد تک بھول گئے, اور وہاں کے گماشتوں اور بدماش, کہنا چاہیے لچے لفنگے حکمرانوں سے اپنی تصویریں لگانے کو تفاخر سمجھتے ہیں. بڑا اوڈھم ہے اس وقت اپنا کے الیکشن کا, اس پر میں پروگرام کروں گا, آج نہیں کروں گا, کل کروں گا, کہ بہت سے لوگوں نے السید کی اس بات پر خبر کے طور پہ پوسٹیں بھی لگائی ہیں اور ٹون کیا اپنا پر کہ اتنی بڑی جماعت, مگر انتخابات کا شور بھی ہے اور دیگر شور بھی ہیں, مگر مجال ہے کہ پاکستان کے معاملات پہ کوئی ایک لفظ اس کے منہ سے نکلے. خیر, بات یہ ہے کہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر فوجی افسر ایسا ہے, مگر ہر فوجی افسر کا مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو شاید طریقے سے ہینڈل کر لیتا, مگر جب طاقت کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا, دماغ خراب ہو جاتا ہے, تو اکثریت ایسی ہوتی ہے ساڑھے ہوتے. مطلب کوئی میچور آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی, اگر اس کی کوئی تعلیم ہے, یا اس کی بیوی جس نے بلایا یا یہ ڈراپ کرنے آیا تھا, مجھے نہیں پتا, مگر کہتے ہیں کہ بلایا فون کر کے, وہ اس طرح بلاتی, اور یہ بے وقوف احمق اس طرح آتا. مگر یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بلڈی سویلین, اور جب تک آپ بلڈی سویلین بننے پہ تیار ہیں
اور جب تک خاموش گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اکیلے میں تنہائی میں برائیاں کرتے ہیں جو کمزوری کی آخری نشانی ہے، تو یہ واقعات روز ہوتے رہیں گے. مگر میرا یقین ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ انہیں بیرکوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.